गुलाब रस्ते ठाकुर हवेली की नौकरानी कुंवारी हामला हो गई। नीच साध गंदगी की बोट लेकर निकलो यहाँ से, माताजी चिल्लाई थी। बरसती बारिश में मीरा को हवेली से निकाल दिया। वह तकलीफ से बेहोश हो गई। होश आया तो ठाकुर राजवीर के कमरे में थी। इससे बाहों में लेकर वह उसके पेट को चूमने लगा। छोड़े मुझे, मैं मुलाजमा नहीं, पत्नी हूँ आपकी। बताएं सबको ये बच्चा आपका है। राजवीर ने इसके होंठों पर हाथ रख दिया। खामोश, तुम यहाँ मेरा जी बहलाने आई हो। ये बात किसी के सामने ना आए कि ये बच्चा मेरा है। राजवीर मीरा के वजूद पर छाया हुआ था। वह इसके जिस्म का प्यासा था, लेकिन मीरा को इसकी प्रेम का यकीन चाहिए था। तभी तो खुमार में डूबे राजवीर को इसने एक बात कही थी, ठाकुर साहब, मैं यूँ रोज़ रोज़ छुप कर आपके कमरे में नहीं आ सकती। डर लगता है मुझे, बड़ी मालकन से। कब आप मेरे अपने रिश्ते का ऐलान करेंगे? इसके मासूम आंखों में एक आस थी। इसकी धड़कनों में मुंह छुपाए राजवीर को कोई होश न था। यार, इन लम्हात का मजा लेने दो। अभी मोहब्बत में ना कहा, जिस दिन ज़मीनों के मामलात हल होंगे, इससे अगले ही दिन मैं सबके सामने ऐलान कर दूंगा हम दोनों के रिश्ते का। इसकी बात सुनकर मीरा के चेहरे पर मायूसी छा गई थी। वो इसे कैसे बताती कि जल्द ही दोनों का राज हवेली वालों के सामने आने वाला है, क्योंकि मीरा माँ बनने वाली थी राजवीर के बच्चे की। लेकिन चाहते हुए भी ये बात वो अभी तक इसे ना बता पाई थी, इसे डर से कि कहीं राजवीर इससे नाराज ना हो जाए। पूरी हवेली रात की तारीकी में डूबी हुई थी। ठाकुर हवेली में इस वक्त खामोशी का राज होता था, लेकिन कोई था जिसकी धड़कनें किसी के लिए धड़क रही थी। वह शिद्दत से इसके आने का इंतज़ार कर रहा था, इन लम्हों का जिसको वो बुरी तरह आदी हो चुका था। ठाकुर राजवीर इंतज़ार की शिद्दतों पर था। चंद लम्हे गुजरे थे जब वह दरवाज़ा खोलकर कमरे में आई थी। इसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट थी। वो बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। इसका निखरा निखरा सा वजूद देखकर जैसे राजवीर की सारी थकन उतर गई थी। तभी तो इसने अपनी बाहें फैला दी थी। मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। लगता है तुम्हारे बहुत नखरे हो गए हैं। राजवीर ने इसे एकदम ही अपनी बाहों में घेर लिया था। अब वो इसके चेहरे पर गुस्ताखियाँ कर रहा था। मीरा की शर्मो हया से हालत बुरी थी। हमेशा ही वह इसे देखकर यूं ही बेताब हो जाता था। क्या करूं ठाकुर साहब, रसोई में काम ही इतना होता है। अभी भी सारे बर्तन धोकर आई हूँ, फिर आप कहते हैं कि मेरे कपड़ों से लहसुन अदरक की बू आती है, इसलिए जाकर क्वार्टर में नहाई, उसके बाद ही आपके पास आई हूँ। दुपट्टे से अपने हाथ साफ करती वह मासूमियत से कहने लगी, लेकिन राजवीर की नज़रें इसके पुरकशिश वजूद पर थी। भरा भरा जिस्म, बड़ी बड़ी आंखें और नस्वानी हुस्न से माला माल इसका खूबसूरत वजूद राजवीर के लिए बहुत ही कशिश का बाइस था। वो यूं ही तो मीरा का दीवाना नहीं हुआ था। इसे अपनी बाहों में लेते हुए वो इसके कान में सरगोशी करने लगा। बस कुछ दिन है, इसके बाद हमेशा के लिए तुम्हारी इन कामों से जान छूट जाएगी। तुम मेरी जान हो, मेरे कमरे में रोशनी बिखेरने के लिए हमेशा यहाँ पर आ जाओगी। वो इसके कानों में सरगोशियाँ करता, इसके बदन से अटखीलियाँ कर रहा था। कमरे की मध्यम रोशनी माहौल को खूब नाक बना रही थी और राजवीर की बेताबी खूब भी शिद्दत पर थी। मीरा शर्मा गई। सारी हवेली से नौकरानी कहती थी, सबके वो ठाकुर राजवीर के दिल की रानी थी। इसके नाजुक वजूद पर वो मुकम्मल अख्तियार रखता था। आज की रात बड़ी हसीन होने वाली थी। राजवीर ज़मीनों की थकन से चूर होकर आया था, इसीलिए इसे अपनी थकन उतारनी थी और मीरा का वजूद इसके लिए पनाहगाह था। वो अपनी सारी थकन इसके वजूद में उंडेरने लगा। मीरा भी प्रेम की इस मकाम पर थी जहाँ प्रेमी के लिए हर चीज़ कुर्बान कर दी जाती है। इसका नाजुक वजूद राजवीर की शिद्दतों सह रहा था। थोड़ी ही देर बाद इस रात की तन्हाई में दो दीवानों का मिलाप हो रहा था। मीरा के अंदाज में शर्माहट थी तो राजवीर के हर रवैये से जाहिर था कि वो बड़ा ही बेबाक है। वो इसके चेहरे पर गुस्ताखियाँ करने लगा। इसे एक सुकून महसूस हो रहा था। आखिर को वो मर्द था, इसे ज़रूरत थी एक औरत की। लेकिन ठाकुर हवेली में ये दस्तूर नहीं था कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। वो भी पहले पत्नी को तलाक दिए बिना सारी थकन उतारने के बाद राजवीर ने एक अंगड़ाई ली थी, फिर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया, जबकि मीरा जल्दी जल्दी कपड़े पहन रही थी।
کیونکہ اسے 2 بجے سے پہلے ہی اپنے سرونٹ کوارٹر میں پہنچنا تھا۔ اگر کسی کی نظر پڑ جاتی کہ راجویر کے کمرے سے نکلی ہے، وہ بھی رات کے 1 بجے، تو قیامت آ جاتی۔ بہت زیادہ دیر اس کے کمرے میں ٹہل بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے اپنے سرونٹ کوارٹر میں جا کر ہی نہانا تھا۔ وہاں پر ہی اس کے کپڑے ہوتے تھے، لیکن آج وہ ایک خاص بات کرنے آئی تھی، تبھی تو راجویر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ راجویر نہا کر واش روم سے نکلا۔ میرا ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دیکھ کر چونک گیا تھا۔ وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ جی، وہ آپ سے ایک بات کرنی تھی، بہت ضروری بات ہے، اس لیے جب تک آپ کو بتا نہیں لوں گی مجھے سکون نہیں پڑے گا، وہ گھبراتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی۔ اس کے انداز میں ہچکچاہٹ تھی۔ اچھا کیا، بات ہے بتاؤ مجھے۔ راجویر نے پھر سے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ تو ویسے ہی اس انتظار میں ہوتا کہ کب میرا اس کے کمرے میں آئے اور وہ اس پر اپنی شدت نچھاور کرے۔ تو میرا گھبرا کر 2 قدم دور ہٹی، پھر نظر جھکا کر کہنے لگی، تو میں کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے ویواہ کا راز کب تک چھپا کر رکھیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ ماتا جی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی ہیں، وہ ہر وقت مجھ پر نظر جمائے رکھتی ہیں۔ مجھے ان سے بہت ڈر محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ انہیں کچھ معلوم ہو گیا ہے ہم دونوں کے بارے میں۔ وہ اپنے دل کا ڈر راجویر کو بتا رہی تھی۔ راجویر نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم سے ویواہ کیا ہے، کوئی پاپ نہیں۔ دن بدن تم سے میرا تعلق مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ میرا اب تو دل کرتا ہے کہ تمہارے بنا ایک منٹ بھی نہ رہوں۔ تم نے مجھے اپنی عادت ڈال دی ہے۔ وہ اس کے لبوں پر شرارتیں کر رہا تھا، پھر اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اس لیے کیوں گھبراتی ہو؟ لیکن میرا اسے کیسے سمجھاتی کہ جب یہ رشتے عروج پر پاتا ہے تو بہت سے راز افشا ہونے کا ڈر بھی زور پکڑ لیتا ہے، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کئی دنوں سے اپنے وجود میں عجیب سی تبدیلیاں محسوس کر رہی تھی۔ کبھی کھڑے کھڑے سے چکر آنے لگتے ہیں تو کبھی اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی الٹی آ جائے گی، اور سب سے یہ تبدیلیاں چھپاتی پھر رہی تھی۔ حویلی میں کوئی 1 2 نہیں بلکہ درجنوں ملازم تھے۔ یوں راتوں کو چھپ چھپ کر راجویر کے کمرے میں آنا اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ راجویر کی خواہش تو ہر دوسرے دن جاگ جاتی تھی۔ خود اس کی نگاہیں بھی ہر وقت حویلی کے دروازے پر ٹکی ہوتی تھیں۔ جانتی تھی کہ راجویر کے کمرے میں جانا بہت مشکل ہے، پھر بھی وہ اس کی ہر فرمائش کا احترام کرتی تھی۔ اتنا بڑا درجہ جو دے دیا تھا، ویواہ کرنے کے بعد اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اب وہ اس حویلی کی بہو بننے والی ہے۔ اس نے اپنا وجود راجویر کے حوالے کر دیا تھا۔ اس پر بھروسہ کر کے وہ بڑی ہی معصوم تھی۔ شکل و صورت سے تو خوبصورت تھی ہی، لیکن اس کا وجود بھی بھرا بھرا تھا، جو مردوں کے لیے خاص کشش کا باعث بنتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کئی سپنے تھے، جو چہرے پر کشش تو بلا کی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، چہرے کی معصومیت۔ اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ وہ اس حویلی کی زیادہ پرانی ملازمہ نہیں تھی۔ 1 سال پہلے ہی وہ یہاں آئی تھی۔ ٹھاکر راجویر اپنی زمینوں پر کھڑا فصل کی کٹائی کا کام دیکھ رہا تھا۔ لمبا چوڑا وجود سفید رنگ کے کرتے شلوار میں ملبوس اس کی ایک آواز پر ملازم کانپ جاتے تھے۔ اس کی پرسنالٹی بھرپور تھی۔ ابھی بھی وہ مصروف تھا، جب تک مزاروں کے سر پر کھڑا ہو کر کام نہ کرواتا وہ ڈھنگ سے کام ہی نہ کرتے تھے۔ ابھی وہ دوسری طرف کو جانے ہی والا تھا جب منشی رمیش اس کے پاس آیا تھا۔ ٹھاکر صاحب، آپ سے ایک لڑکی ملنا چاہتی ہے، بڑی پریشان لگ رہی ہے، آپ ایک بار اس کی بات سن لیں۔ ٹھاکر صاحب، بڑی مہربانی ہوگی، کون ہے؟ بھیجو اسے۔ راجویر حیران ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سہمے ہوئے قدموں سے چلتی وہ لڑکی اس کے سامنے تھی۔ کسی کی مدھم میٹھی آواز اس کے کانوں میں آئی تھی، ٹھاکر صاحب میری مدد کریں، میں اناتھ ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، میرا چچا مجھے کوٹے پر بیچنا چاہتا ہے، وہ مجھے کل شہر لے کر جائے گا، اپنے ساتھ میں بڑی مشکل سے آپ کے پاس آئی ہوں مدد مانگنے، بھگوان کرے میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ اس کے قدموں میں گرنے کو تھی۔ مجھے بچا لیں ٹھاکر صاحب۔ اس کے سفید ہاتھوں نے راجویر کے قدموں کو چھوا تھا۔ ٹھاکر راجویر 2 قدم پیچھے ہوا۔ تارے رنگ کی چادر میں لپٹی اس خوبصورت دوشیزہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ بلا کی کالی سیاہ آنکھیں، لمبی لمبی پلکیں، اور ہونٹوں کا رنگ بھی میرون تھا۔ اسے کسی میک اپ کی ضرورت نہیں تھی۔ شفاف ہیرے جیسی دمکتی ہوئی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹپک رہے تھے۔ اس نے آج تک گاؤں میں ایسی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ حیران تھا کہ یہ ہیرے جیسی لڑکی کون ہے جو اس کے قدموں میں گری پڑی ہے۔ تبھی اس نے منشی رمیش کو آواز دی تھی، کون ہے یہ لڑکی؟
اور اسے کس نے پریشان کر رکھا ہے؟ سارا معاملہ پتہ کرو۔ اگر تمہیں معلوم ہے تو مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ اسے منشی رمیش سے وہ تفصیل پوچھنا چاہتا تھا۔ لڑکی کے آنسو زمین پر گر رہے تھے، تبھی وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اٹھ جاؤ، تم ایسے آنسو زمین پر نہیں گراتے، ویسے بھی استریوں کے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اس کی بات سن کر سامنے کھڑی لڑکی حیران رہ گئی تھی، پھر وہ دھیرے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور منشی رمیش ٹھاکر راجویر کو تفصیل بتا رہا تھا۔ پھر وہ اسے بتانے لگا، یہ ٹھاکر صاحب امر سنگھ کی بھتیجی ہے، اس کے ماں باپ سورگواسی ہو گئے ہیں، یہ اپنے چچا کے پاس رہتی ہے، بڑا ہی کپٹی انسان ہے، خود تو شروع سے ہی کوئی کام نہیں کرتا۔ مجھے اس کے بارے میں سب پتا ہے، لیکن اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے کہ اس کا چچا اور چچی بہت ہی لالچی ہیں اور وہ دونوں مل کر اس اناتھ بچی پر بہت اتیاچار کرتے ہیں۔ یہ معصوم تو کسی سے کچھ بولتی بھی نہیں ہے، نہ ہی کبھی اسے کسی نے دیکھا ہے، ان کا جو دل کرتا ہے وہ اس پر ظلم کرتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ ٹھاکر صاحب منشی رمیش نے اس تفصیل بتائی تو راجویر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اتنا اتیاچار ہو رہا ہے اس اناتھ لڑکی پر، اور مجھے تم آج بتا رہے ہو؟ یہ کون ہے گاؤں کے درندے جو کہ بھگوان بن کر بیٹھے ہیں، وہ بھی اناتھ لڑکی پر؟ وہ غصے سے رمیش سے کہنے لگا، ابھی لڑکی اس گھر میں نہیں جائے گی، اسے حویلی میں رکھو، بطور ملازم یہ وہیں پر رہے گی، اور اس کی امر سنگھ کو تم ڈیرے پر لے کر آنا۔ اس سے تو میں پوچھتا ہوں کہ اسے یہ اتیاچار کرنے کی ہمت کس نے دی؟ یہ سن کر لڑکی بے تحاشا خوش ہو گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ٹھاکر راجویر اتنی دیاولو شخصیت رکھتا ہوگا، اور تو اس کے سامنے آنے سے بھی ہچکچا رہی تھی اور جلدی سے کہنے لگی، لیکن ٹھاکر صاحب میں اب گھر نہیں جا سکتی، اگر میں گھر گئی تو چچا اس وقت مجھے شہر لے جائے گا، آپ مجھے بس حویلی بھجوا دے، آپ کی مجھ پر بڑی مہربانی ہوگی، جہاں پر میری عزت اور جان دونوں سرکشش رہیں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ ٹھاکر راجویر نے اسی وقت منشی رمیش کو گاڑی لانے کو کہا تھا، پھر وہ خود اسے حویلی لے کر گیا تھا۔ ٹھاکر راجویر کا پریوار اس گاؤں کا سب سے امیر کبیر پریوار تھا۔ سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی اس کی زمینیں اور بلند و بالا خوبصورت حویلی اس پریوار کی وراثت تھی۔ گاؤں میں سب ان کی بلا کی عزت کرتے تھے کیونکہ ان کی بہت بڑی حویلی تھی، اور اس حویلی میں درجنوں ملازم کام کرتے تھے۔ وہ اس لڑکی کو لے کر ماتا جی کے پاس پہنچ گیا تھا، سارے حویلی کے معاملات ان کے ہاتھ میں رہتے تھے۔ ماتا جی اس لڑکی کو ناقدانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک نخرے والی استری تھی، ان کی بلند و بالا گرجدار آواز پر مہیلا ملازمائیں تو ڈرتی ہی تھی، لیکن پروش ملازم بھی کام چاہتے تھے۔ اتنی خوبصورت لڑکی اس حویلی میں ملازمہ کے طور پر انہیں ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کی خوبصورتی سے ڈر رہی تھی یہاں ایسے ملازمہ رکھنے پر، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ اگر ملازمہ خوبصورت ہوگی تو وہ سب کی نظروں میں بھی ضرور آئے گی۔ تبھی وہ راجویر سے کہنے لگی، اسے وہیں پر رہنا چاہیے تھا، اپنے چچا کے پاس، اپنوں کے پاس منشی زیادہ سرکش رہتا ہے، تم اسے یہاں کیوں اٹھا کر لے آئے ہو؟ اگر اس کے چچا نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو تم جا کر اسے دھتکارو اور کہو کہ اپنی بھتیجے کو سنبھال کر رکھے۔ یہ سنتے ہی میرا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، وہ گڑبڑا کے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں آپ کی ملازمہ بن کر یہاں رہ لوں گی، آپ جو کہیں گی وہ کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے اس حویلی سے باہر جانے کو نہ کہیں، میرے چچا مجھے بیچ دے گا، وہ مجھے طوائفوں کے کوٹے پر بیچنا چاہتا ہے، بھگوان کے لیے میں یہاں مدد مانگنے آئی ہوں، یہاں ایک کونے میں پڑی رہوں گی، ماتا جی بس مجھے سر چھپانے کی جگہ دے دیں۔ اس نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، اب وہ خاموش تھیں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ سامنے ہی ٹھاکر راجویر کھڑا انہیں اشارے کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو یہیں پر رکھ لیں، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا، گویا منظوری دے دی تھی۔ راجویر بھی دل ہی دل میں خوش ہوا تھا، ہیرا نے بھگوان کا شکر ادا کر دیا تھا، اس کی جان اپنے ظالم چچا چچی سے چھوٹ گئی تھی جو آئے دن اسے شہر میں بیچنے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ پھر وہ اکثر ہی اسے اپنے کمرے میں بلانے لگا، کبھی پانی لانے کے بہانے تو کبھی دودھ لانے کے بہانے۔ وہ اس سے ہر وقت خیر خیریت بھی پوچھتا رہتا تھا کہ اسے حویلی میں کوئی پریشانی تو نہیں۔ دن بدن اس کی صورت اور بھی نکلتی جا رہی تھی، وہ کہیں سے بھی ایک ملازمہ نظر نہیں آتی تھی، لیکن ماتا جی اس پر کھڑی نظر رکھتی تھی۔ پہلے پہل تو میرا کو راجویر کا رویہ سمجھ نہ آیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی سمجھنے لگی تھی کہ اس پر خاص نظر کرم رکھتا ہے۔ وہ جس نرمی سے اس سے بات کرتا تھا، اتنی نرمی سے دیگر ملازماؤں سے نہیں۔ ایسے نہ جانے کیوں عجیب سی خوش فہمی ہونے لگی تھی۔ اسی دن کے باغیچے میں بیٹھی وہ پودوں کی صفائی کر رہی تھی، اس کا دھیان مکمل طور پر پودوں کی طرف تھا۔
ارد گرد سے بے نیاز کبھی اچانک ہی تیز ہوا چلی، اس کے سر سے چادر نیچے ڈھلک گئی، لمبی چوٹی کمر تک ٹکی تھی۔ پیچھے سے بیٹھی وہ حسین و خوبصورت کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ ٹھاکر راجویر سے یوں بیٹھا دیکھ کر اس طرف چلا آیا۔ جب وہ اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا تب بھی میرا کو پتہ نہ چلا تھا کہ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ ہمیشہ کالے رنگ کی چادر لپیٹ کر وہ اس حویلی میں ادھر ادھر کام کرتی پھرتی، لیکن جب بھی راجویر حویلی واپس آتا تو اس کی نگاہیں میرا کو تلاش کرتی۔ وہ بھی انتہائی کم عمر، محض 18-19 سال کی، لیکن اس کی معصومیت، خوبصورتی نے راجویر کے دل میں عجیب سے جذبات پیدا کر دیے تھے جس کو کوئی نام نہ دے پا رہا تھا۔ وہ کوئی کم عمر نوجوان نہیں تھا، 34 سال کا ایک خوبرو پرش تھا۔ اس کی شادی 7 سال پہلے ہوئی تھی۔ 2 سال تک اس کی پتنی کوئٹہ اس کے ساتھ رہی۔ اس کے بعد دونوں میں انبن ہونے لگی۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ کوئٹہ سے شادی ہونے کے باوجود اسے ابھی تک اس سے کوئی راحت نہ ملی تھی، کیونکہ اگر من پسند استری پرش کو نہ ملے تو وہ عجیب سی کسک کا شکار رہتا ہے، اور اسی پریشانی میں مبتلا راجویر اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اور اب کویتا 5 سال سے اپنے گھر بیٹھی تھی۔ نہ تو راجویر نے اسے طلاق دی تھی اور نہ ہی کویتا کے پریوار میں طلاق لینے کا رواج تھا۔ راجویر تو اب اس کے نام سے بھی نفرت کرتا تھا، لیکن حویلی والے نہیں جانتے تھے کہ آخر کیا وجہ بنی جو کویتا ایک بار گئی تو کبھی واپس نہ لوٹی۔ اس لیے وہ واپس ہی نہ گئی۔ نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے تھے۔ ماتا جی بھی کویتا کو واپس بلانا چاہتی تھی، کیونکہ اگر دونوں کا رشتہ ختم ہو جاتا تو ان کی زمینوں کا اچھا خاصا نقصان ہوتا، لیکن کویتا کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ واپس نہیں جائے گی۔ اصل حقیقت کا علم کسی کو نہیں تھا، لیکن راجویر بھی اسے واپس نہیں لانا چاہتا تھا۔ در حقیقت کویتا نام کی اس استری سے اس کا دل بھر گیا تھا، اور جب اس نے میرا کو دیکھا، ایسا حسن، ایسی خوبصورتی کے لاکھ چھپانے سے بھی نہ چھپے کہ اس قدر پرکشش وجود ہے، اور وہ اس قدر معصوم ہے کہ اسے اپنی خوبصورتی کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ ماتا جی نے اسے حویلی میں تو جگہ دے دی تھی بطور ملازم، لیکن اس پر کڑی نظر رکھتی۔ اس حویلی میں صرف ایک وہی جوان ملازمہ تھی، باقی تو سب ہی عمر رسیدہ استریاں تھیں، جو کوئی غریب تھی تو کوئی ودوا، سبھی ضرورت کے تحت اس حویلی میں کام کرتی تھیں۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ پھر ایک دن راجویر نے بھی اپنی پسندیدگی میرا کے سامنے ظاہر کر دی تھی۔ وہ ایک خاص دن تھا جب ٹھاکر راجویر کی گاڑی کو اس نے حویلی میں آتے ہوئے دیکھا۔ وہ جیسے ہی اترا تو اس کی خوبصورت پرسنالٹی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا چونک گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی یونانی دیوتا ہو۔ وہ بے ساختہ اسے دیکھے گئی، لیکن ماتا جی کی کڑکدار آواز پر ایک دم ہوش میں آئی تو جلدی جلدی کام کرنے لگی۔ لیکن اچانک ہی راجویر اس کے نزدیک آ کر رکا اور کہنے لگا، جلدی سے میرے کمرے میں پانی لے کر آؤ۔ اس کے دل میں بھی چور تھا۔ جب بھی راجویر اس کے نزدیک آتا تو اس کی دھڑکنیں شور مچانا شروع کر دیتی۔ اب وہ پانی کا گلاس اس کے کمرے میں لے کر جا رہی تھی، تبھی کانپتے ہاتھوں سے اس کے کمرے کا دروازے پر دستک دی۔ راجویر بھی جیسے اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ کوئی پریشانی تو نہیں؟ میرا یہاں پر؟ وہ بڑی نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں ٹھاکر صاحب، کوئی پریشانی نہیں، میں تو یہاں پر بہت خوش اور سرکشت ہوں۔ وہ یہ کہہ کر پلٹنے ہی لگی تھی جب راجویر نے اسے آواز دے کر روکا۔ ایک منٹ، میری بات سن کر جانا۔ وہ اپنے پورے قدموں سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے سامنے تھا۔ میرا کا نازک وجود کانپنے لگا جب راجویر نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنا لوں۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ ایسے لگتا ہے کہ تم میرے دل کی رانی بن گئی ہو۔ میرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ پھر ایک دم سے ہی وہ اس بات پر شرمانے لگی تھی۔ اس کی معصوم مسکراہٹ دیکھ کر راجویر بھی مسکرا دیا۔ پھر کہنے لگا، میں جب بھی تمہیں اپنے کمرے میں بلاؤں گا انکار تو نہیں کرو گی؟ وعدہ کرو۔ میرا نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ جب بھی وہ یہ سوچتی کہ ٹھاکر راجویر اس پر ایک خاص نظر رکھتا ہے تو حیران ہوتی۔ وہ اس حویلی کی ملازمہ تھی، کیا اس کی قسمت اتنی اچھی ہو سکتی ہے کہ حویلی کا بڑا ٹھاکر اسے پسند کرتا ہے، اسے وہ اچھی لگتی ہے؟ بس وہ یہی سوچ سوچ کر مسکراتی رہتی تھی۔ اس کے انداز میں معصومیت ہوتی۔ پھر اس دن راجویر نے اسے کمرے میں بلایا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اسے پتنی کی ضرورت شدتوں سے محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ ایک پرش تھا، 5 سالوں سے یہ سب برداشت کر رہا تھا، لیکن اب اس کی جوانی عروج پر تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بستر پر ایک استری ہو جس سے وہ راحت محسوس کرے، جس کے اندر وہ سکون پائے۔
لیکن کسی کو بھی اس بات کا احساس نہیں تھا۔ یہ بات کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس نے میرا کا ہاتھ پکڑا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ ٹھاکر صاحب، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ میں ملازمہ ہوں آپ کی، اور آپ میرے لیے ایک نامحرم ہیں۔ میں آپ سے بغیر کسی رشتے کے تعلق کیسے بنا سکتی ہوں؟ آپ نے مجھے سر چھپانے کے لیے اس حویلی میں جگہ دی۔ آپ کا مجھ پر خاص کرم ہے، لیکن یہ سب ٹھیک نہیں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے بڑی ہی سمجھداری کی بات کی تھی۔ راجویر اس کی بات پر مسکرا دیا۔ میں تو تم سے ایک رشتہ بنانا چاہتا ہوں۔ میرا رشتہ بن چکا ہے، پریم کا۔ میں تمہیں بہت چاہنے لگا ہوں۔ کیا تمہیں میرے پریم پر بھروسہ نہیں ہے؟ اب مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس لیے میری ضرورتوں کا خیال کرو۔ وہ اسے باہوں میں بھرنا چاہتا تھا، لیکن ہمارا کوئی مضبوط رشتہ نہیں۔ یہ رشتہ ایسا نہیں جسے کوئی نام دیا جا سکے۔ ٹھاکر صاحب، میں کم عمر ضرور ہوں، لیکن نادانی میں کی ہوئی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنے کی میری ہمت نہیں ہے۔ اور راجویر حیران رہ گیا تھا کہ میرا جیسے وہ بڑی معصوم سمجھتا تھا، اس سے اتنی سمجھداری کی توقع نہ تھی۔ میں تم سے وواہ کر لوں گا تو تم میری خواہش، میری ضرورت پوری کر دو گی؟ مجھے تمہاری بہت طلب ہونے لگی ہے۔ پروش کے بہکانے سے وہ کم عمر لڑکی نہ بہکتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میرا نے ہاں کہہ دی تھی۔ اس کی دھڑکنیں شور مچا رہی تھیں۔ اس معصوم کو تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ ٹھاکر راجویر نے اپنی پہلی پتنی کو ابھی تک طلاق بھی نہیں دی ہے، اور اگر یہ بات حویلی میں کسی کو پتہ چل گئی تو کیا طوفان کھڑا ہو سکتا ہے۔ پھر ایک دن جب ماتا جی اپنی بڑی بیٹی سے ملنے اس کے گاؤں گئی ہوئی تھی، حویلی میں ایک دو ملازم ہی تھے، کیونکہ ماتا جی کے نہ ہونے کا فائدہ ملازمین خوب اٹھاتے تھے۔ تبھی راجویر نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور تیار ہونے کے لیے کہہ دیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ٹھاکر صاحب؟ تو اس کے پاس آ کر سرگوشی میں کہنے لگا، بس جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں بات کا تمہیں خدشہ تھا، اب وہ دور کرنے جا رہا ہوں۔ پھر راجویر نے چپکے سے میرا کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اسے شہر لے کر آ گیا تھا۔ پورے راستے وہ گھبراتی ہوئی رہی، کیونکہ فرنٹ سیٹ پر ٹھاکر راجویر نے اسے بٹھایا تھا۔ گاڑی کی بلیک شیشے ہونے کی وجہ سے کسی نے بھی اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی تھوڑی ہی دیر بعد شہر میں پہنچ چکی تھی۔ اس نے سادہ سے کپڑے پہن رکھے تھے، جبکہ ٹھاکر راجویر ہمیشہ کی طرح بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پھر شہر کے مندر میں اس نے میرا سے وواہ کیا۔ وہ دونوں بہت ہی خوش لگ رہے تھے، جبکہ اس کی ہتھیلیوں میں پسینے آ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا آج پریم کی تکمیل ہو گئی تھی۔ اب تو مجھے جائز حق مل گیا ہے، اب تو انکار نہیں کرو گی نا؟ میرا نے شرماتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر راجویر شرارت کرتے ہوئے کہنے لگا، اچھا اگر کمرے میں بلایا تو انکار تو نہیں کرو گی؟ اب تو میں تم پر حق رکھتا ہوں۔ میرا نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا تھا، وہ شرما گئی تھی۔ پھر ان کی پہلی رات 2 دن بعد آئی تھی۔ وہ رات بڑی سحر انگیز تھی۔ اس دن آنکھوں کے اشارے سے راجویر نے اسے پیغام دیا تھا کہ آج رات اسے کمرے میں آنا ہے۔ وہ اس بات پہ گھبرا گئی تھی۔ پھر اس نے وہ سوٹ پہن لیا جو ٹھاکر نے اسے شہر میں آتے ہوئے دلوایا تھا۔ گلابی رنگ کا سوٹ اس کے دلکش سراپے پر بہت ہی جچ رہا تھا۔ وہ ہلکا پھلکا تیار بھی ہو گئی تھی۔ آج رات اسے راجویر کے کمرے میں جانا تھا۔ اب وہ کوئی غیر نہیں تھا، وہ اس کا پتی بن چکا تھا۔ بڑی مشکل سے رات کے 12 بجے جب حویلی میں مکمل سناٹا چھا گیا، تب وہ چپکے سے اس کے کمرے میں گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی راجویر نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ یار کتنا تڑپاتی ہو تم، 3 گھنٹے سے انتظار کرنا ہوں، بس اب دیر نہ کرو۔ اس نے فوراً ہی لائٹس آف کر دیں۔ میرا اس کی باہوں میں کسمسائی تھی، لیکن وہ کوئی مزاحمت نہ کر سکی۔ وہ معصوم نہ جانتی تھی کہ اس تعلق کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ پھر جب بھی راجویر کو اس کی طلب ہوتی تو کسی نہ کسی بہانے سے اسے اپنے کمرے میں بلا لیتا۔ ابھی ان کے وواہ کو 2 مہینے ہی ہوئے تھے، لیکن میرا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا راجویر کے کمرے میں جانا رنگ دکھانے لگا ہے۔ اس کی طبیعت عجیب سی رہنے لگی، کھڑے کھڑے چکر آتے اور کمزوری محسوس ہوتی۔ وہ حیران تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا پیلا پڑتا چہرہ دیکھ کر ماتا جی بھی چونک جاتی۔ اے لڑکی ادھر آؤ۔ اس دن بھی انہوں نے اسے فوراً ہی بلوا لیا تھا، جب وہ کھڑے کھڑے چکرا کر دیوار کا سہارا لے کر صفائی کر رہی تھی۔ کئی دنوں سے تجھے دیکھ رہی ہوں کہ تیری حالت عجیب ہوتی جا رہی ہے۔ کیا تیری طبیعت خراب ہے؟ ان کی جہان دیدہ نظریں اس کے سراپے پر تھیں۔ میرا خوف سے کانپنے لگی۔ نہیں نہیں ماتا جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ نہ جانے کیوں کمزوری سی ہو رہی ہے، شاید ہلکا پھلکا بخار ہے اس لیے۔ ماتا جی نے سر ہلا دیا، لیکن ان کی گہری نظریں میرا کے سراپے پر تھیں، کیونکہ اس کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی۔ پھر اس دن حویلی کی بوڑھی ملازمہ پشپا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔
وہ پہلے تو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی جب باتھ روم میں کھڑی الٹیاں کر رہی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ اے لڑکی، کیا ہو گیا تجھے؟ کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تیری طبیعت نہیں ٹھیک، یہ الٹیاں لگنا، چکر آنا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر اس کا راز کیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی، شک بھری نظروں سے میرا کے وجود کو اپنی انگلیوں سے تول رہی تھی۔ نہیں اماں پشپا، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس وہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو اس سے طبیعت خراب رہنے لگی ہے۔ اس کا سانس بوجھل ہو رہا تھا، زور زور سے سانس لیتی وہ عجیب انداز میں جواب دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، کہیں اماں پشپا کو اس کا راز تو نہیں پتہ چل گیا۔ اچھا ادھر آ، تجھے دیکھوں، پیٹ دکھا اپنا، کہیں تیری ناف تو نہیں ٹل گئی؟ کوئی تو گڑبڑ ہوگی، دیکھ تو انات لڑکی ہے، اس لیے تجھے دیکھ کر تجھ پر ترس آتا ہے۔ کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتا دے، مجھے اپنی ماں سمجھ۔ برسوں پہلے وہ ایک دائی بھی رہ چکی تھی، آنکھوں سے یہ استریوں کو جانچ لیتی تھی، اس لیے اسے میرا پر شک ہو چلا تھا، اس لیے مٹھی بنتے ہوئے اس سے وہ سارے راز اگلوانا چاہتی تھی۔ کچھ تو وہ سمجھ گئی تھی، لیکن آخر میرا نے یہ کیا بھی ہے تو کس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ اس بات پر حیران تھی۔ ارے نہیں اماں، بس پیٹ میں درد تھا، میں نے گولی کھا لی ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، کہتے ہی وہ اپنے کوارٹر سے باہر آ گئی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آج اماں پشپا ایسا کہہ رہی ہیں، کل کو سب لوگ کہیں گے اور پھر سب کو خبر ہو جائے گی کہ میرے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ نہیں، اس سے پہلے ہی میں سب کچھ ٹھاکر صاحب کو بتا دوں گی، ورنہ یہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ حالات اب ہاتھوں سے باہر ہوتے جا رہے تھے، مجھے ٹھاکر صاحب سے بات کرنی پڑے گی، ورنہ میری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ میرا برتن دھوتے دھوتے سوچ رہی تھی، پھر اس رات راجویر کی شدتیں عروج پر تھیں۔ رات کا 1 بج گیا۔ وہ ابھی تک میرا کا انتظار کر رہا تھا۔ اب اسے انتظار کرنا بھی بہت برا لگتا تھا، بس چاہتا تھا کہ ایک اشارے پر میرا اپنا وجود اس کے حوالے کر دے۔ تھوڑی ہی دیر بعد آہستہ سے دروازہ کھلا۔ جب تک پوری حویلی اندھیرے میں نہ ڈوب جاتی، میرا اس کے کمرے میں آتی ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ کچھ گھبرائی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کچھ دنوں سے طبیعت بھی اتنی خراب رہنے لگی تھی، اب اس کا دل بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ سب کرے، کیونکہ ان دنوں میں اسے کسی کا خیال رکھنے، کسی کے دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ لیکن راجویر کو تو ابھی تک معلوم بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ کہاں رہ گئی تھی میری جان؟ جانتی ہو کتنی شدت سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ جان بوجھ کر تم مجھے تڑپاتی ہو۔ راجویر نے ایک دم ہی اسے گھیرے میں لے لیا تھا، پھر وہ اس پر اپنا پیار نچھاور کرنے لگا۔ میرا دھیمے سے مسکرا دی، لیکن آج اس کی مسکراہٹ میں کرب تھا۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ اس کی طبیعت میں تبدیلی کیوں آ رہی ہے۔ اس نے ایک ٹیسٹ کیا تھا جس سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ وہ خدشہ جو اس کے دل میں تھا وہ سچ ہو گیا تھا اور اس پر قیامت گزر گئی تھی۔ آخر ان قربتوں کا کچھ تو نتیجہ نکلنا تھا۔ پھر راجویر اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا اور وہ خاموش لیٹی رہی۔ آج اس کے انداز میں نہ پیار تھا نہ شدت تھی، وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح اس کے بستر پر لیٹی تھی۔ کافی دیر بعد راجویر نے اسے اپنی باہوں سے آزاد کیا تھا، لیکن وہ آج ایک بات کرنے آئی تھی اور اسے یہ بات کہتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ راجویر خود ہی اس بات کا اعلان کر دے گا۔ وہ ابھی انتظار کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا معاملہ ہو گیا تھا اور اس سے آنکھیں چرانا اب اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر ہمت کر کے اس نے بات کا آغاز کیا تھا۔ ٹھاکر صاحب، آپ سے آج ایک بات کرنی ہے۔ آپ اس ویواہ کا اعلان کب کریں گے؟ کیونکہ اماں پشپا کو مجھ پر شک ہو گیا ہے، ہم مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی ہیں۔ یہ سن کر ٹھاکر راجویر ہنس دیا۔ ارے دیکھتی ہے تو دیکھتی رہے، وہ ایک ملازمہ ہے اور تم اس حویلی کی ہونے والی بہو، کوئی تم پر انگلی اٹھائے یہ ٹھاکر راجویر ہونے نہیں دے گا۔ وہ میرا کو پیار سے چومنے لگا۔ وہ مسکرا دی تھی پورے دل سے، لیکن اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ راجویر کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن وہ باتوں سے مان جانے والی معصوم لڑکی ضرور تھی۔ کم عمری کی معصومیت اس کے چہرے پر تھی۔ باتوں کے بہلاوے سے وہ خاموش ہو جاتی اور یہی ٹھاکر راجویر نے کیا تھا۔ لیکن ٹھاکر صاحب، آپ بات تو کریں، میں بڑی پریشانی میں ہوں۔ وہ اشاروں سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن راجویر کو وہ اشارے سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے۔ تبھی غصے سے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، ابھی اگر اعلان کیا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے تم سے ویواہ کر لیا ہے، تو میری جان مشکل میں ہو جائے گی۔ کویتا کے بھائی مجھے جان سے مار دیں گے، کیونکہ ابھی میں نے اسے طلاق نہیں دی ہے۔ جیسے ہی طلاق کے پیپرز آ جائیں گے، میری جان اس سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی اور میں باقاعدہ اس ویواہ کا اعلان کر دوں گا۔ بس چند دن اور دے دو میری جان، پھر ہم دونوں ایک ہی ہو جانا ہے۔ اور تم جو یوں چھپ چھپ کر آتی ہو، جو تم اتنا گھبراتی ہو، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ پھر تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گے۔ اب مجھ سے بھی یہ دوری برداشت نہیں ہوتی۔ راجویر نے اسے پھر کسی نہ کسی طرح بہلا لیا تھا۔ میرا خاموش ہو گئی۔
وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی تھی، جو بات وہ بتانے آئی تھی وہ بھی نہ کہہ سکی اور اپنے دل میں رکھ لی۔ پھر اگلے کئی دن تک خاموشی میں عجیب سی وحشت محسوس ہوتی رہی۔ اس نے دوپٹے اور چادر سے اپنے وجود کو چھپانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھی کہ کب وہ ٹھاکر راجویر کو اپنی صورتحال کے بارے میں بتائے، لیکن اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ میرا اب بہت گھبرانے لگی تھی۔ اکثر ہی ملازم عورتیں اسے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ سب سے چھپ چھپ کر کھانا کھاتی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اسے الٹی ہو جاتی تھی۔ آخرکار اماں پشپا نے اس کا راز پکڑ لیا تھا۔ ابھی تو وہ ماتا جی کے سامنے کھڑی اسے میرا کی حقیقت بتا رہی تھی۔ اس لڑکی کی حرکتیں ٹھیک نہیں، مجھے اس پہ شک ہو گیا ہے سرکار۔ وہ کوئی پاپ لے کر اپنے وجود میں گھوم رہی ہے۔ اتنے ملازم ہیں حویلی میں، نہ جانے کس کے ساتھ یہ گند پال لیا ہے۔ اس نے یہ لڑکی ٹھیک نہیں، آپ کو اور آپ کی حویلی کو بدنام کر دے گی۔ میری آنکھیں جھوٹ نہیں کہتی، لیکن ہو نہ ہو کوئی بڑی بات ہو گئی ہے۔ آپ اس سے پوچھیں، بلا کر ذلیل کریں اسے، سارے راز اگل دے گی۔ میں تو پہلے ہی اس لڑکی کے حویلی میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ راجویر نے اسے اس حویلی میں جگہ دی، میں اس کا برا حشر کر دوں گی۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو اس لڑکی کو میں زندہ زمین میں دفن کر دوں گی۔ اگر ہماری حویلی میں کوئی ایسی بات ہو گئی تو ماتا جی کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ رمیش چچا وہ چھوٹے ٹھاکر نظر نہیں آ رہے۔ کافی دنوں سے میرا نے پریشانی سے رمیش منشی سے پوچھا تھا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے لیکن وہ دکھائی ہی نہیں دیتے۔ اب وہ جب اس پریشانی سے دوچار ہو گئی تھی تو اس کا کوئی نہ حل نکالنا ہی تھا۔ آج ایک ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن راجویر اسے کہیں دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس کے حمل کو 14 مہینہ لگ چکا تھا اور اب تو پیٹ بھی ہلکا ہلکا ظاہر ہونے لگا تھا۔ ارے وہ تو رادھا بی بی کے گھر گئے ہیں، وہاں پر کوئی فوتگی ہو گئی ہے۔ رادھا راجویر کی بڑی بہن تھی، وہ اس کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ کافی دنوں سے وہاں پر کوئی زمینوں کا معاملہ بھی چل رہا تھا۔ یہ سنتے ہی میرا کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرا گیا تھا۔ میرا راز سب کے سامنے آ جائے گا، میں بدنام ہو جاؤں گی۔ ہر وقت وہ اسی ہی پریشانی میں مبتلا رہتی، لیکن اس دن چادر میں اپنے وجود چھپا کر وہ چکرا کر سیڑھیوں سے گری تھی۔ اس کی حالت بہت ہی خراب ہو رہی تھی۔ انتہائی کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ تبھی ماسی پشپا نے اسے بازو سے گھسیٹا اور ماتا جی کے کمرے میں لے گئی۔ بدسات لڑکی، کس کا پاپ لے کر اس حویلی میں پھر رہی ہو؟ میں نے تجھے پہلے ہی دن پہچان لیا تھا کہ تو ایک بد کردار لڑکی ہے۔ سچ سچ بتا، کس کا پاپ ہے یہ؟ ماتا جی، کسی کا پاپ نہیں ہے، میں کوئی بدسات لڑکی نہیں ہوں۔ ٹھاکر صاحب نے وواہ کیا ہے مجھ سے۔ یہ سنتے ہی ماتا سرکار کی آنکھیں حیرت سے بھر پڑی تھی۔ شکر تھا کہ کمرے میں کوئی ملازمہ عورت نہیں تھی۔ ایک دم ہی انہوں نے میرا کا منہ دبوچ لیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو زندہ زمین میں دفن کر دے۔ آخر اسے ٹھاکر راجویر کا نام لینے کی ہمت کیسے ہوئی؟ منحوس لڑکی، بے شرم، بے حیا، تیری اتنی جرأت کہ تو میرے راجویر کا نام لے۔ خبردار جو اس کا نام لیا اپنی گندی زبان سے، میرا خون اتنا گندا نہیں ہو سکتا وہ یہ سب چھپ چھپ کر کرے۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں، ابھی کے ابھی اس حویلی سے دفع ہو جا۔ آج میرے سامنے راجویر کا نام لیا ہے، اگر تو نے کسی اور کے سامنے اس کا نام لیا تو تیرا وہ حال کروں گی کہ تیری لاش کے ٹکڑے لوگوں کی جگہ جگہ ملیں گے۔ ماتا سرکار کی آنکھیں غصے سے ابل رہی تھی۔ میرا روتے ہوئے کہنے لگی، میری بات کا یقین کریں ماتا جی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے وواہ کیا ہے۔ یہ کسی کا پاپ نہیں ہے بلکہ ٹھاکر صاحب کی اولاد ہے۔ میں نے کوئی پاپ نہیں کیا، میں بالکل پاک ہوں۔ آپ ان کو بلا دیں، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بات انہیں بتانا چاہتی ہوں، میں اتنے دنوں سے ان کا انتظار کر رہی تھی لیکن وہ نہیں آئے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ چھوڑتی ہوں، آپ مجھے قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جلدی ہمارے وواہ کا اعلان کر دیں گے، لیکن ماتا جی نے چند پیسے اس کی ہتھیلی میں تھمائے اور غراتے ہوئے کہنے لگی، نکل جا بھی اسی وقت حویلی سے، ورنہ تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور پلٹ کر کبھی مت دیکھنا، اس گاؤں سے بہت دور چلے جانا۔ تبھی انہوں نے اماں پشپا کو آواز دی تھی، لے جاؤ اس لڑکی کو، اس کا سامان دو، اس حویلی سے باہر نکال دو، یہ میرا حکم ہے۔ اگر دوبارہ مجھے کبھی یہ اس حویلی میں یا اس گاؤں میں نظر آئی تو یہ اپنی موت کو خود دعوت دے گی۔ بد کردار، نیچ ذات کی لڑکی، تجھے اس حویلی میں پناہ دی اور تو میرے بیٹے کو بدنام کرتی ہے، تیری اتنی اوقات نہیں۔ غصے سے ان کا جسم لرز رہا تھا۔ یہ حقیر لڑکی اس گھر کی بہو بنے گی، یہ سوچا کیسے؟ راجویر نے جوان بیٹا تھا، پتنی کی ضرورت تھی، یہ بات تو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ انہیں یقین بھی تھا کہ میرا جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے، لیکن وہ اس کم نسل لڑکی کو کبھی بھی اپنی حویلی میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے یہی حل تھا کہ وہ اسے اس حویلی سے دھکے دے کر نکال دیں۔ وہ روتی ہوئی چلتی جا رہی تھی، اپنے سامان کا بیگ ہاتھ میں لیے۔ حویلی کے ایک ملازم نے اسے بس اسٹاپ پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے آگے کیا منزل تھی، وہ کس شہر جا رہی ہے، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ بس وہ کم عمر لڑکی اپنی نادانی کی باعث اپنی زندگی
برباد کر چکی تھی۔ اماں پشپا، وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ امر سنگھ کی بھتیجی کئی دنوں سے دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ راجویر پورے 2 ہفتوں بعد اس گاؤں سے واپس آیا تھا۔ سمیرہ کے معاملات حل کر کے 5 دن سے میرا اسے پوری حویلی میں کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ اس کی بے قرار نگاہیں سے تلاش کے نہیں تھی۔ وہ حیران تھا کہ وہ کس کونے میں چھپ گئی ہے جو سامنے ہی نہیں آتی۔ کیا وہ اس سے ناراض ہے کیونکہ اتنے دنوں سے وہ حویلی میں موجود نہیں تھا، اسے بغیر بتائے یہاں سے چلا گیا تھا؟ تبھی اس نے اماں پشپا کو پکارا تھا۔ وہ اس کی ایک پکار پر دوڑی دوڑی چلی آئی تھی۔ ارے چھوٹے ٹھاکر، آپ اس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ توبہ توبہ، اس بدذات نے تو منہ کالا کر لیا تھا۔ کسی کے ساتھ ٹھاکر صاحب کیا بتاؤں، اب آپ کو وہ کسی کا گن لے کر پیٹ میں گھوم رہی تھی۔ ماتا جی نے اسے حویلی سے ہی نکال دیا، نہ صرف وہ آپ لوگوں کی عزت خراب کرتی بلکہ پوری حویلی کو بدنام کرتی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے تھا۔ مجھے پہلے سے ہی وہ ٹھیک نہیں لگتی تھی، ایک تو جوان، اوپر سے خوبصورت، کچھ تو رنگ دکھانا تھا۔ اس کی خوبصورتی نے اماں پشپا کانوں کا ہاتھ لگا لگا کر توبہ توبہ کر رہی تھی اور اس کی بد کرداری پر لاہور پڑ رہی تھی۔ راجویر کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ کیا مطلب کہ میرا حاملہ تھی؟ تو اس کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ کئی دنوں سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ وہ حیران بھی تھا کہ وہ کیوں اتنی پریشان رہنے لگی ہے۔ اسے سمجھتا تھا کہ شاید اس کی وجہ سے اس نے ابھی تک ان دونوں کے وواہ کا اعلان نہیں کیا، لیکن وہ بس ایک وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے اور کویتا کے تعلقات صحیح ہو جاتے، وہ اپنے وواہ کا بھی اعلان کر دیتا۔ لیکن وہ لڑکی تو بیچاری اس وجہ سے پریشان رہتی تھی کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ او میرے بھگوان، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میری میرا مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے پاس چاہیے۔ اس کا پاگل دل اچانک ہی بے قرار ہو گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ماتا جی کے پاس پہنچا تھا۔ ماتا جی، کہاں ہے وہ لڑکی؟ کہاں بھیجا ہے آپ نے اسے؟ ارے کیا ہو گیا راجویر، کیوں پاگلوں کی طرح چلا رہے ہو؟ وہ حیران تھی۔ انجان مت بنے ماتا جی، میں میرا کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس لڑکی کو آپ نے ہی حویلی سے نکالا ہے نا؟ کہاں گئی ہے وہ؟ اس بدذات کا نام مت لو میرے سامنے۔ وہ لڑکی بد کردار تھی، اس لیے میں نے اسے حویلی سے نکال دیا۔ جانتے بھی ہو وہ تمہارا نام لے رہی تھی، تم پر جھوٹے وواہ کا الزام لگا رہی تھی۔ اس نیچ ذات کی یہ ہمت، سبھی میں کہہ رہی تھی کہ تم اس حویلی میں اسے نہ رکھو۔ ایسی لڑکیاں ایسے ہی گل کھلاتی ہیں۔ وہ ہماری حویلی کو بدنام کرنا چاہتی تھی۔ اچھا ہوا میں نے جو اسے یہاں سے نکال دیا۔ وہ مطمئن تھی، لیکن اچانک ہی راجویر نے کیسی بات کہی کہ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سچ کہہ رہی تھی وہ، میں نے اس سے وواہ کیا تھا، یہی حقیقت ہے، اور جو اس کی کوکھ میں بچہ تھا وہ میرا ہی تھا۔ راجویر نے گویا ایک دھماکہ کیا تھا۔ ماتا جی کے قدموں سے زمین کھسک گئی تھی۔ بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر آپ نے اسے کہاں بھیجا ہے؟ میں نے شہر بھیج دیا تھا اسے ہمیشہ کے لیے۔ یہ نہیں پتا کہ کون سے شہر گئی ہے، لیکن تم اسے کبھی واپس نہیں لاؤ گے۔ جانتے نہیں ہو کہ تمہاری پتنی کویتا ہے؟ نہیں ہے وہ میری پتنی، 2 سال پہلے میں اسے طلاق دے چکا ہوں، بس کاغذات بنوانے باقی تھے، وہ بھی بنوا لیے ہیں۔ میں ڈھونڈنے جا رہا ہوں میرا کو۔ وہ ایک فیصلہ کر کے نکلا تھا۔ پھر شہر کی سڑکوں کی خاک چھانتے چھانتے اس نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ کوئی ناری نکین، کوئی انات عالیہ نہ چھوڑا تھا۔ وہ اسے پانے کے لیے بے چین تھا، یہ جان کر کے وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اس حویلی کا وارث اس دنیا میں جنم لینے والا تھا، اور ماتا جی نے اسے حویلی سے نکال دیا دھکے دے کر۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ میرے بارے میں؟ یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا کہ میری پریم کی شدت اس قدر ہو گئی کہ میں اس کا بنا ایک منٹ بھی نہیں رہ سکوں گا۔ بالآخر وہ اسے استریوں کے ایک پناہ گاہ میں مل گئی تھی۔ میرا آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، انچارج مہیلا نے آ کر اسے بتایا تو وہ چونک گئی، حیران تھی کہ یہاں اس جگہ پر اس سے ملنے کون آ سکتا ہے۔ اب تو وہ دنیا کے چہرے سے ڈرنے لگی تھی، کیونکہ یہ دن اس نے بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ جیسے ہی وہ ملاقات والے کمرے میں گئی، سامنے بیٹھے اس پرش کو دیکھ کر اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسے اس پرش سے نفرت ہو گئی ہے۔ وہ کبھی دوبارہ اس منشی کی زندگی میں سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ راجویر نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ میری جان، کہاں کہاں میں تلاش کرتا پھر رہا تھا، زمین آسمان ایک کر دیے، تب جا کر تمہیں ڈھونڈا ہے۔ راجویر نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا تھا اور اسے پاگلوں کی طرح چوم رہا تھا، اپنے سینے میں چھپا لیا، پیار سے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا جہاں آنی ان کی پریم کی نشانی دھڑک رہی تھی۔ اس کی دیوانگی دیکھ کر میرا سسک رہی تھی، موتیوں جیسے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک رہے تھے۔ ٹھاکر صاحب میں تو آپ کی عزت تھی نا، لیکن کئی راتوں سے آپ کی عزت سڑکوں پر ڈل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے مجھے یہاں پر پناہ ملی، مجھے معاف کر دو میرا، میں تمہیں نہ عزت دے سکا اور نہ ہی وہ مقام جو تمہارا حق بنتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب اس خاطر اس کی طاقت نے مجھے اتنی ہمت دے دی ہے کہ میں پوری دنیا کا سامنا کر لوں گا۔ اور پیار سے اس کی کوکھ پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا۔ میرا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ٹھاکر صاحب، آپ مجھے لینے آئے ہیں کیا؟ ماتا جی مجھے قبول کر لیں گی؟
اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ قبول کرنا ہی پڑے گا، آخر کو تم حویلی کی وارث تو دینے جا رہی ہو۔ ٹھاکر راجویر نے بڑے پیار سے اس کی تھوڑی چھوئی دی۔ بس جلدی سے اب تم چلنے کی تیاری کرو، میں نے اس پناہ گاہ کے انچارج سے سارے معاملات طے کر لیے ہیں۔ نہیں ٹھاکر صاحب، ماتا جی مجھے پھر سے دھکے دے کر نکال دیں گی، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اتنی مشکل سے مجھے یہ سر چھپانے کا ٹھکانہ ملا ہے۔ وہ بڑی ہی مایوس لگ رہی تھی۔ اس نے جس طرح کے حالات کا سامنا کیا تھا، اس کے بعد اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ٹھاکر راجویر پر ایک بار پھر سے بھروسہ کرے۔ میرا یقین کرو میرا، اب کی بار تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، بس ایک بار مجھے معاف کر دو۔ راجویر نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا اپنے پریم کا، اپنی چاہت کا۔ پھر وہ تو تھی ہی ایک کمزور سی لڑکی، آخر پھر سے ایک بار وہ اس پر بھروسہ کرنے جا رہی تھی۔ اب کہ میرا کے چہرے پر ایک حقیقی مسکراہٹ تھی، وہ اپنے ایک نئے سفر کا آغاز کر رہی تھی، وہ بھی ٹھاکر راجویر کے ہمراہ۔ پھر جب وہ حویلی پہنچی تو حیران رہ گئی، کیونکہ اس کا سواگت پھولوں سے کیا گیا تھا۔ راجویر نے پہلے ہی فون کر کے سب سے کہہ دیا تھا کہ جب میں میرا کو لے کر آؤں تو اس کا بہت شاندار سواگت کرنا ہے۔ آخرکار ماتا جی نے بھی اسے حویلی میں قبول کر لیا تھا، اور آخر کیوں نہ کرتی۔ ٹھاکر راجویر ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور پھر 35 سال کا ہونے کے باوجود ابھی تک اس کا کوئی وارث پیدا نہیں ہوا تھا۔ ایسے میں انہیں میرا کو قبول کرنا ہی تھا۔